आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से आओ लाइब्रेरी चले प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इसमें कामयाब तुलबा के नामों का ऐलान भी किया गया। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम चल रहे प्रोग्राम आओ लाइब्रेरी चले में अब तक 4 हाई स्कूल और 2 कॉलेजों के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया था, जिसमें शिरकत कुर्दा तलबा व तलबात को दिए गए मजमून पर अपने तासुरात पेश करना था। आज बतारीख 23 जनवरी 2023 को कर्नाटक उर्दू एकेडमी के दफ्तर में तमाम पर्चों की जांच के लिए 3 जजों का एक ग्रुप और इसी तरह से कल 3 ग्रुप का इंतखाब किया गया था। जनाब माहिन मंसूर, डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ, जनाब के इफ्तिकार अहमद शरीफ, जनाब मोहम्मद आज़म शाहिद, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जनाब सुहेल पाशा, एडवोकेट अयूब अहमद खान, जनाब अब्दुल खालिक और प्रोफेसर कनीज़ आयशा साहिबा बतौर जज इसमें शामिल हुए थे और जनाब शफीउर रहमान ECO बैंगलोर साउथ बतौर कोऑर्डिनेटर शरीक रहे। बात को यौम जमहूरिया के मौके पर इनाम और सनद से नवाजा जाएगा। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात। ये उर्दू अकादमी के एक्शन प्लान के तहत कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स का एक एक्शन प्लान में हमारा एक है। उसमें ये अदबी प्रोग्राम के मातहत उर्दू चलो लाइब्रेरी का प्रोग्राम प्राइमरी स्कूल से लेकर PhD तक के स्टूडेंट्स के लिए एक अरेंज किया गया है। ये प्रोग्राम ये इसलिए किया गया है कि बच्चों में रिसर्च का ज़ौक़ व शौक़ हो। हमारी लाइब्रेरी में तकरीबन 10,000 किताबें मुहैया हैं। वो किताबों को आकर उसका मुताला किया जाए। मुताला करने के बाद उसका तबसरा, वो सारी एक किताब का तबसरा नहीं लिखेंगे, उस किताब को मुताला करके एक चैप्टर का तबसरा वो लिखेंगे ताकि उनको एक रिसर्च में उनको इंटरेस्ट पैदा हो पाए। तो इसमें कितने तलबा इसमें हिस्सा लिए? इसमें तकरीबन 118 तलबा 6 प्रोग्राम्स में हिस्सा लेकर हैं। आज हम यहाँ पर उन तलबा जो तबसरा किए हैं उस तबसरे का वैल्यूएशन करके हर एक बैच से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ और 2 कंसोलेशन प्राइज़ 5 प्राइज़ हम देंगे। इंशाअल्लाह वो 26 जनवरी को के मौके पर उनको अवार्ड्स दिया जाएगा। तो ये उर्दू अकादमी के ताल्लुक से जो है क्या काम चल रहा है जब से आप रजिस्ट्रार हुए? ये उर्दू अकादमी का तो हमारा एक सरकारी क़ानून होता है, उस क़ानून के तहत हम एक्शन प्लान बनाए थे। उसमें 10 स्कीमें अप्रूव किया गया था। 10 स्कीमों में एक स्कीम जो उर्दू किताबों का जो अवार्ड दिया जाता है वो एक नहीं हुआ। दूसरे सारे प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया है, जैसा कि कल्चरल प्रोग्राम हो, अदबी प्रोग्राम हो, लाइब्रेरी को ग्रांट देने का, लाइब्रेरी डेवलपमेंट का ग्रांट वो भी हम मंजूर किया है। उसके बाद तो तुम्हारा प्री प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा का जो हानोरेरियम है वो भी दिया है। और जो जर्नलिस्ट के लिए एक वर्कशॉप का भी एक प्रोग्राम है, वो भी हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया था। उसमें 20 सहाफ़ियों ने इंटरेस्ट बताया है। हम इंशाअल्लाह फरवरी के महीने में उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रोग्राम और एक थियोरेटिकल प्रोग्राम करके 2 दिन का वर्कशॉप भी करने का हम एक प्लान बनाया है। तो आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे थे, क्या है सर? क्या इल्ज़ाम है मुझे तो पता नहीं है वो इल्ज़ाम के बारे में। जी, कुछ घोटाला हो रहा है उर्दू अकादमी के अंदर? घोटाला कुछ भी नहीं है। जो भी हुकूमत से मंजूरी हुई है उसके तहत हमने सारे क़ानून को बजा लाकर सारे प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया है। मगर ये इम्प्लीमेंट करने के बाद भी कुछ लोग यूट्यूब चैनल और पेपर में लिख रहे हैं, वो सरासर गलत है। उर्दू अकादमी को तो पिछले साल बजट में हमें 1 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया गया है। उसके पहले 3 साल भी 1-1 लाख रुपए दिया जाता था।
1 लाख रुपए दिया जाता था, मगर उसे पिछले साल मई आने के बाद 1 करोड़ रुपए उससे एक हमारा बजट दिया गया। उस बजट में हम सबसे पहले हमारी एक नई स्कीम, यानी कि दूसरे ज़ुबानों से जो फ़ायदामंद किताबें हैं वो किताबों का ट्रांसलेशन और उसका प्रिंटिंग कराना। सबसे पहले इस स्कीम में हमने कर्नाटका वक्फ रूल्स 2017 का एक ट्रांसलेशन किया है, ताकि सारे वक्फ इदारों को ये फ़ायदा हो जाए, सारे वक्फ इदारे चलाने वालों को क़ानून मालूम हो, क़ानून के तहत वक्फ इदारे चलें और उसका वक्फ इदारों का तहफ़्फ़ुज़ होने में ये एक फ़ायदामंद हो, इसलिए हमने वो किया। और उसके बाद हमारे पास और 6 किताबें हम ट्रांसलेशन करने के लिए हम टेंडर भी किया है। पहले टेंडर नहीं होता था, यहाँ पर टेंडर का लॉगिन ही नहीं था। ट्रांसपेरेंसी के लिए हम टेंडर का लॉगिन लेकर टेंडर किया, टेंडर भी अवार्ड किए हुए हैं। इंशाअल्लाह वो टेंडर का वक्त तो 1 साल होता है, वो शायद नवंबर में फाइनलाइज हुआ है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर नवंबर तक उसका पूरा मुकम्मल काम होगा उसका। बजट क्या तो बचा है क्या? नहीं, बजट हमारे अब कल्चर नहीं लैप्स होने का यहाँ ये सवाल ही नहीं है, ये क्योंकि हमारा ट्रेजरी का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये हमारे अकाउंट में ही रहता है। 1 करोड़ हमें दिए थे, उसके पहले का बचा हुआ 1.5 करोड़ था हमारे पास, 2.5 करोड़ में हम चला रहे थे। हमने नेक्स्ट ईयर के लिए एक नई 2-3 स्कीमें बनाई हैं, उसके लिए हम हुकूमत से 3 करोड़ बजट देने का भी हमें एक रिक्वेस्ट सबमिट किया है। मैं आप सबको ये बतला देना चाहता हूँ, कर्नाटका उर्दू अकाडमी की जानिब से जो भी प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में हम ये नज़र रखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के आइन में जो लिखा है, जो भी काम किया जाए उसमें भाईचारगी को फ़रोग़ देना है। वो भी ऐसे भाईचारगी को फ़रोग़ देना है जैसा कि हर फ़र्द की अज़मत हो और मुल्क की दयानतदारी भी उसमें बाकी रहे। ऐसे ही हम काम करेंगे। जो भी लोग हमारा ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, हम उनको भी हम भाई और हमारा एक मुल्क का एक ज़िम्मेदार सिटीज़न समझेंगे। इंशाअल्लाह ये सही काम हो रहा है। मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ। शुक्रिया। कर्नाटक उर्दू अकाडमी की जानिब से आओ लाइब्रेरी चलें के तहत एक इनामी कार्रवाई की गई, जिसमें तलबा को इकट्ठा कर कर उनको लाइब्रेरी विज़िट करके या कोई शायर के अदीब के किताबों का मुतालिया करने के बाद उसके तहत अपने तबसरे दर्ज करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव मुसाक़बती ये का इंतज़ाम किया गया। इसके तहत चुनिंदा लोगों को मुंतखब करके उनके जो तबसरे किए गए उसकी जांच पड़ताल की गई, ताकि उनके पहचान कर उनके हौसला अफजाई करते उनको इनामात से नवाजा जाए। ये कर्नाटक उर्दू अकाडमी के एक बहुत खुश आइंद कारनामा है। तो इसके तहत ये आजकल क्या है, मालूमात का ख़जाना है, मगर मालूमात काफ़ी नहीं होते, इल्म भी ज़रूरी है। वो इल्म हासिल होता है दरसगाहों से, स्कूलों से, या नहीं तो लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी को जाकर मुताले का शौक़ अगर लोगों में, बच्चों में और बड़ों में भी पैदा किया जाए तो मालूमात और इजाफ़ा होंगे और सही मालूमात मिलेंगे और इल्म की भी तरक्की होगी। और यहाँ रिसर्च करने का भी एक कॉन्सेप्ट रखा गया है, ये बहुत खुशाइन बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अकाडमी को। तो उर्दू के ताल्लुक़ से जो है वो क्या काम हो रहे हैं उर्दू अकाडमी में? देखो, रिवायती तौर पर हमेशा उर्दू अकाडमी सिर्फ इसलिए जानी पहचानी जाती थी कि सिर्फ मुशायरे हो रहे हैं और इनामात से नवाजा जा रहा है, शालपोशी गुलपोशी हो रही है। मगर असल काम जो है अकाडमी का, वो एक महदूद काम होता है। उसमें ये भी एक सरफ है, मुशायरे करने का भी एक तरीक़ा होता है, मगर फ़रोग़ उर्दू और उसमें उर्दू की बक़ा के लिए भी करना है और दूसरे नए लोगों को उर्दू की तरफ राग़िब भी करना है। और नॉन मुस्लिम से मुस्लिम से जो उर्दू से नाबलद हैं उनको भी उर्दू से मुतारिफ़ करना है, उर्दू के तमाम असनाफ़ को ज़ाहिर करना है, हर मैदान में काम करना है। यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, उर्दू मतलब मज़हब को लेके चले जाते हैं तो भी गलत हो जाता है, या सिर्फ उर्दू बोलकर सिर्फ मुशायरे करते रहने में भी गलत होता है।
اردو بہت وسیع پیمانے پر کام کرنا باقی ہے. تو اردو اکیڈمی نے نئے نئے پروگرامز طے کیے ہیں. اس کے تحت نئے نئے کاموں کا آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. محدود بجٹ کے علاوہ بھی طریقہ کار نئے طریقے سے اس کو لاگو کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کی یلغار ہے اور طلبہ بھی اس کا شکار ہیں. یعنی ٹیکنالوجی کو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے استعمال کرنا کم اور اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے اور طلبہ بھٹک رہے ہیں. کتابوں کا مطالعہ جو ہے تعلیم کے حصول میں ایک اہم اس کا حصہ رہتا ہے. آج کل موجودہ نسل میں طلبہ میں مطالعے کا شوق بہت کم ہو گیا ہے. پھر سے وہ مطالعے کے شوق کو اجاگر کرنے طلبہ میں کتاب شناسی، کم سے کم لائبریری میں بچے آئیں، اسٹوڈنٹس بیٹھیں، کتابیں دیکھیں. جو اردو ادب کا، شعر و ادب کا جو ذخیرہ ہمارے پاس ہے اسے آگہی حاصل کریں. اس ضمن میں کرناٹک اردو اکیڈمی نے ایک پائلٹ پروجیکٹ بنایا ہے کہ آؤ لائبریری چلیں. اس کے تحت بنگلور کی سطح پر تقریباً 120 ایسے طلبہ آئے جو ڈگری کالجز سے اور ہائی اسکول سے وہ وابستہ رہے ہیں. انہوں نے جو کتابیں ان کو دی گئی، جو نظمیں ان کو دی گئی، اس پہ انہوں نے تبصرہ تجزیہ لکھا ہے. اب اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، اس کے ایویلیوشن کے لیے ماہرین کو بلایا گیا ہے اور الگ الگ سے 3 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی. مجھے بھی ایک اس کا حصہ بنایا گیا. ہم نے یہاں اس کی جانچ پڑتال کی ہے. جانچ پڑتال کے لیے اس کے لیے ایک پیرامیٹرز بنائے گئے ہیں کہ کن کن امور پہ توجہ دی جائے جس کے تحت وہ قابلیت کو پرکھا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا وہ کسوٹی پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں. میں نے انفرادی طور پہ یہ محسوس کیا ہے کہ ہائی اسکول کے بچے ہوں یا ڈگری کالجز میں پڑھنے والے بچے رہے ہوں، جہاں انہوں نے کسی نظم پہ تبصرہ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، تو لگتا ہے کہ 80% سے زیادہ طلبہ جو ہیں، جو رموز و نکات جو ہوتے ہیں اس سے وہ واقف نہیں ہے کہ تبصرہ کیا ہوتا ہے، تجزیہ کیا ہوتا ہے. مجھے یہ محسوس ہوا کہ طلبہ کے لیے ایک تربیتی کارگاہ کا بھی، ورکشاپ کا بھی اہتمام اردو اکیڈمی کے ذریعے نہ صرف بنگلور بلکہ ریاست کے مختلف ایسے اضلاع میں جہاں اردو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں اس کا اہتمام کیا جائے. بچوں کو سمجھا جائے کہ ایک نثر کا کوئی حصہ ہو یا نظم کا کوئی حصہ ہو تو اس کے محاسن جو ہیں، اس کی خوبیاں جو ہیں، اس کو کس طرح سے پرکھا جائے اور کس طرح اپنا جو تاثر ہے اس کا اظہار کیا جائے. یعنی کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ املا کی غلطیاں کہیں ہیں، بیانیہ صحیح نہیں ہے اور نامکمل سا اجلت میں لکھا ہوا ایسا محسوس ہوتا ہے. پھر بھی میں یہ اس اعتبار سے پر امید ہوں کہ یہ پہلا قدم ہے. اس طرح کے پروگرام اگر اردو اکیڈمی سے سارے ریاست بھر میں اگر ہوں گے تو مجھے لگے گا کہ بچے جو کتابوں سے دور ہو گئے ہیں، کتاب جہاں رہتی ہے، کتب خانے جو ہیں، لائبریریوں سے دور ہو گئے ہیں، ان سے پھر سے ان سے جوڑنے کی جانب یہ بہت ہی اچھا، مثبت اور خوش آئند اقدام ہے. آج کی جو ذمہ داری تھی اس میں جناب اعظم شاہی صاحب، جناب ثناء اللہ صاحب، جناب اقبال شہباز صاحب تھے. پھر ہمارے ساتھ نام بالکل یاد نہیں آ رہے، ماہر منصور تھے، کنیز عائشہ بھی تھیں. بہت سارے بچوں نے بہت اچھا بھی لکھا ہے. ان بچوں کا جو ہے انتخاب ہو سکتا ہے، مزید تربیت کے ساتھ انہیں لیا جا سکتا ہے. جی، یہ پیپر جو ویلیویشن کرے تو کیا رزلٹ ہے سر؟ رزلٹ اچھا ہے بچوں کا. اس سے ان کی لکھنے کی صلاحیتیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں کہ چند بچے جو ہیں قابل ہیں، انہیں جو ہے اس پروگرام میں شامل کیا جا سکتا ہے اور ان کو فروغ بھی دیا جا سکتا ہے. اور یہ بالکل مفید اور کارآمد بھی ثابت ہو سکتے ہیں. جس پروجیکٹ کے پس منظر میں یہ پروگرام رکھا گیا تھا، اس پروجیکٹ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں، ایک امید بنتی ہے ان بچوں سے کہ آگے چل کر کے کچھ ان بچوں سے کام لیا جا سکتا ہے. اس طریقے کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ کیا طلباء کے لیے کیا فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں؟ بہت فائدہ مند ہے، اس لیے کہ بچے
ہی جو ہے آگے بڑھ کر ملک کے اور ملت کے ایک بہترین شہری بنتے ہیں. ان کی صلاحیتوں کو، ان کی قابلیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ایک خوش آئند قدم کہہ سکتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی ہر انسان میں، ہر بچے میں یقیناً ایک جوہر پوشیدہ رکھتے ہیں. ان صلاحیتوں کو، ان خوبیوں کو، اس جوہر کو پہچان کر اور آگے بڑھنے کے لیے ایک بہترین جذبہ ہوتا ہے لکھنے پڑھنے کا، اور لکھنے کی صلاحیتیں اور زبان کو صحیح انداز میں گفتگو کر کے پیش کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک ہتھیار ہے. اور ہم اس سے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے انقلابی میدان میں وہ پیش رہے ہیں. اور بچے کی پرائمری سطح، ہائی اسکول سطح کے ذریعے سے ہی زبان و ادب پر وہ اگر قابو پا لیا، لکھنے پڑھنے کا شوق آ گیا اور تقریر کرنے کی صلاحیت اس میں آ گئی، اور تخلیقی صلاحیتیں کو روبہ عمل لانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں ہونا چاہیے. ہائی اسکول لیول سے ہی اگر کسی نکات پر، کسی موضوع پر لکھنے کا ان کو مقابلہ رکھا گیا تو ممکن ہے ان کی صلاحیتوں کو، لکھنے کی صلاحیت، تخلیقی صلاحیت، نظم ہو، نثر ہو، لکھنے کے لیے اگر ان کو انکریج کیا جائے تو یقیناً وہ آگے بڑھیں گے اور ان کی صلاحیتوں کو جو ہے پروان چڑھانے میں ایک مؤثر ذریعہ ہوگا. اور یہ بچے، اردو کے بچوں کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ شاہین بچے یقیناً کچھ کام کر کے ہی رہیں گے. اس لیے ان نیک تمناؤں کے ساتھ کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں کہ بمزداق، ہماری یہ کوششیں جاری و ساری ہونی چاہیے. پرچوں کی جانچ کے بعد مجھے بہت مایوسی ہوئی، اس لیے کہ بچے ہائی اسکول تو اپنی بات اپنی جگہ، کالج کے لڑکوں میں بھی ان کا املا صحیح ہے، نہ زبان صحیح ہے ان کی، اور نہ کسی نظم یا غزل کو سمجھنے کی صلاحیت انہیں دیکھی میں نے. بنیادی طور پر ان لوگوں کو چونکہ پڑھنے سے بہت دور ہیں، وہ پڑھتے نہیں، اور ہمیشہ سے اردو زبان کو اسے ٹیکن فار گرانٹیڈ کی حیثیت رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کسی پہ میں اردو پڑھوں یا نہ پڑھوں میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا. بدنصیبی سے یہ بات جو ان کے ذہن میں اس حد تک گھر کر گئی ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے لینگویجز میں پرٹیکولر خصوصاً اردو کے تعلق سے ان کا رویہ ہم بہت ہی مایوس کن رہا ہے. آج یہ پرچے جانچنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس میں اتنی زیادہ کمزوری ہے کہ لیٹس سیٹ دی بیٹر اباؤٹ اٹ. املا غلط ہے، گرامر غلط ہے، تجزیہ کیا ہے، تبصرہ کیا ہے، تعارف کیا ہے، اہم مقصد کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے. کچھ لڑکوں نے تو صرف نظمیں یا غزلیں جو ہیں اسے وہ ایز اٹ از میں جو ہے وہ نظم اس میں نقل کر دی ہے. اس میں بہت افسوس ہوتا ہے. بچوں نے اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ شاعر کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں نہ سے کم اقبال، مومن، غالب جیسے لوگوں کے بارے میں تو دو چار جملے بند لکھنا چاہیے. وہ جانتے ہی نہیں کہ اقبال کیا ہے، میر کیا ہے، غالب کیا ہے، مومن کیا ہے. مجھے بہت مایوسی ہوئی آج کے پرچے جانچنے کے بعد. دوسرا یہ کہ پچھلے کوئی 55 برس سے میں ترجمے کی فیلڈ میں ہوں. میں نے بڑی شدت سے یہ بات محسوس کی ہے. اس وقت سے جب کہ کمیٹی کی اردو اکیڈمی کی تشکیل ہوئی، ان دنوں میں 2 بار اکیڈمک ممبر رہا ہوں. ایاز صاحب جب صدر تھے تو انہوں کے بعد ڈنکے کی چوٹ پہ میں نے بتایا تھا کہ ترجمہ ہونا چاہیے، دیگر زبانوں سے ترجمہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی. دنیا عالمی ادب کو جب تک اس کا ترجمہ شیکسپیئر کا ہو یا غالب کا ہو یا رشین لٹریچر کا ہو، اٹالین لٹریچر کا ہو، فرینچ لٹریچر ہو، اسے جب تک دیگر زبانوں میں استعمال ترجمہ اس کا نہیں ہوا، ان لوگوں کی عظمت اور ان کا بڑپن اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا. ترجمے کے ذریعے سے ان کی چیزیں ہمارے پاس پہنچی تو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ کیا عجیب و غریب لٹریچر انہوں نے تخلیق کیا ہے. ہمارا ادب بھی بہت ہی ہماری تخلیقات، ہماری غزلیں، ہماری نظمیں، ہماری کہانیاں، ہمارے ناول، ہمارے انشاء یہ بہت ہی اچھے ہیں. میں نے شدت سے بات محسوس کی کہ ان کا بھی ترجمہ سب سے پہلے ہندوستانی زبانوں میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد دوسری زبانوں میں ہونا چاہیے.
مگر دشواری یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ صرف ایک ہی زبان سے دلچسپی رکھنے والے میں نے پائے ہی، دوسری زبانوں سے ان کی دلچسپی صفر کے برابر ہے۔ آپ کسی اردو شاعر کو لے لیجئے، اسے نہ انگریزی سے دلچسپی ہے، نہ کنڑ سے دلچسپی ہے، نہ ہندی سے دلچسپی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے بارے ہی میں جانتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کا تخلیقی سفر کیسا ہے اور کیسے موضوعات ان کے زیر بحث آتے ہیں، اس کے بارے میں ان کی توجہ بہت کم رہی ہے۔ تو اس سے ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کنویں کے مینڈو کے جیسا بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے محسوس کیا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کی بھی رائے ہے کہ جہاں تک ہو سکے ترجمے کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ترجمے کے ورکشاپ ہونا چاہیے باقاعدہ۔ ترجمے کا ورکشاپ ہائی اسکول لیول میں بھی ہونا چاہیے تاکہ ایک سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے، تقریباً 1 گھنٹہ سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ ترجمہ ہو اس میں، اور لکھنے والوں کو بھی اس میں تربیت دینی چاہیے جو اردو سے واقف ہیں، جیسے لیکچررس ہیں، ہائی اسکول کے ٹیچرس ہیں جن میں لکھنے کی صلاحیت ہے، ان لوگوں کو ایک ورکشاپ کیا جائے اور ضلعی سطح پر کیا جائے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ان لوگوں کو بلا کر جو بھی اس پہ دلچسپی رکھتے ہیں لکھنے والے ہیں، ان لوگوں کو ایک پیسیج دیا جائے، ایک ورکشاپ کیا جائے اور باقاعدہ ان کی تربیت ہو۔ تب کہیں جا کر ہمارا اردو ادب بھی دوسری زبانوں میں جائے گا اور دوسری زبانوں کا ادب بھی ہمارے آئے گا اور ہمارے ذہن کے گوشے کھلیں گے۔ جہاں کہیں تاریکیاں ہیں وہ تاریکیاں چھٹیں گی، بادل چھٹیں گے اور کافی اچھا مواد ہمیں پڑھنے کو ملے گا اور ہمارا مواد دوسری زبانوں میں جائے گا، ہماری تہذیب دوسری جگہ جائے گی۔ ورنہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہمارا کیسے کیسے عجیب و غریب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تو اس بات کو اسے عام کرنا چاہیے اور اردو اکیڈمی سے میری یہ گزارش ہے، شروع ہی سے میرا یہ مطالبہ رہا ہے اور میں نے سینٹرل لیول پر سینٹرل ساہتیہ اکیڈمی میں ایوارڈ لینے کے دوران میں نے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی ہے دلی، لکھنؤ وغیرہ، دلی، کشمیر وغیرہ میں، کہ ترجمے کی زیادہ اہمیت ہے، ترجمے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، ترجمے کی ورکشاپ ہونی چاہیے اور باقاعدہ تربیت ہونے کے بعد ان لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے، ان کی کتابیں بھی چھاپیں آپ اور ان کو باقاعدہ ان کو ریمونریشن بھی دیں، آنریریم بھی دیں ان لوگوں کو۔ ورنہ سیکنڈ گریڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کا مترجم کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو تخلیق کار ہیں، اوریجنل رائٹرز کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے آنریریم کا، وہ ایسا ٹرانسلیٹرز کو بھی دینا چاہیے۔ باقاعدہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ٹرانسلیشن ورکشاپ ہونا چاہیے اور جو لوگ لکھتے ہیں ان لوگوں کی اس کی تربیت دینی ضروری ہے، ورنہ ہمارا ادب وہ کنویں کا مینڈو کے جیسا رہ جائے گا۔ اتنی اچھی چیزیں ہیں ہمارے پاس، لوگ حیران ہو جاتے ہیں پڑھ کر۔ ایک مرتبہ میں نے چوما کا ڈھول کا ترجمہ کیا اور گنان پیٹھ ایوارڈ ونر جو شیورام کارنت کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا پاکستان، کینیڈا، امریکہ سے، میں ان کے ساتھ میں میسور جا رہا تھا، تو میں نے یہ کتاب کراچی کے بہت مشہور نقاد نیّر صاحب ہیں، ان لوگوں کو میں نے کتاب میرے اپنی ترجمے کا ایک نسخہ دیا انہیں، چوما کا ڈھول۔ وہ پڑھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ماہر صاحب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا اچھا ناول کنڑ میں لکھا گیا ہے، میں اسے کراچی کے نصاب میں شامل کروں گا نصاب میں۔ تو یہ ایک چیز وہاں بتانے کے پڑے۔ ہمارے چندر شیکھر کمبار کی کیسی سی چیزیں ہیں، اننت مورتی نے جو لکھا وہ اننت مورتی کا سمسکارا ناول امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے، سب بھی اسے ہمارے اردو میں آنا چاہیے۔ کیسی کیسی عجیب و غریب چیزیں سب کی، اردو والوں کو بھی اردو کا مواد کنڑ میں جانا چاہیے۔ اس کے لیے باقاعدہ ورکشاپ ہونے چاہیے، اس کا اہتمام ہو اور انکریج کرنا چاہیے، انعامات بھی ملنے چاہیے مترجمین کو، ان کی کتابیں بھی چھاپنی چاہیے اور باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے۔ میں اس کے حق میں ہوں۔ یہ ورکشاپ کا اہتمام جو ہے ہر لیول پہ ہونا چاہیے، ہائی اسکول میں بھی ہو، پی یو کالج میں بھی ہو، ڈگری کالج میں ہو، یونیورسٹی لیول پر بھی ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ورنہ ہمارا ادب ہماری حد تک محدود ہو کر رہ جائے گا اور اٹ ول ناٹ کراس دی بارڈرز ایٹ آل، اور اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ورنہ شیکسپیئر، شولوخوف وغیرہ، کافکا وغیرہ دنیا بھر میں مشہور نہ ہوتے اگر ترجمہ نہ ہوتا تو۔ اس بات کی پیش نظر، اس کی اہمیت کے پیش نظر ترجمے کا ورکشاپ ہونا چاہیے۔ شاعری بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، ترجمے بھی بہت اچھے ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ڈرامہ نہیں ہے، ڈرامہ بالکل کم ہیں لکھے گئے ہیں، ڈرامہ نگار ہمارے یہاں بہت کم ہیں، اور اس کی طرف بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ڈرامہ ٹروپ ہونا چاہیے، اچھے ڈرامے جو ہے اسٹریٹ پلیس، اسے اسٹیج کرنا چاہیے ہمارے ڈرامہ کو، تب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کتنے اچھے ڈائلاگس ہیں۔ اب فلمیں دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہی بات ہمارے اسٹریٹ پر بھی کر سکتے ہیں، ہم ڈرامے کر سکتے ہیں سبھی۔ جو ڈرامہ ٹروپ ہونا چاہیے، اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے، گروپ ہونا چاہیے اور اچھے ڈرامے کو اسٹیج کرنا چاہیے۔
تو بنگلور میں دیکھیے یہاں پر یہ روینہ کلاکشتم کتنے سارے ڈرامے آپ نے کل پرسوں بھی اخبار میں دیکھا ہوگا کہ اتنے سارے ڈرامے کنڑ میں سٹیج کیے جاتے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً پہلے نمبر پر بنگلور آتا ہے. اتنے سارے ڈرامے ہمارے یہاں سٹیج کرتے ہیں کنڑ والے, اور انگریزی سے بھی ترجمہ ہوتے ہیں, انگریزی کے ڈرامے بھی سٹیج کیے جاتے ہیں. اردو کے کتنے ڈرامے سٹیج ہوتے ہیں ہمارے پر. لیدے کے ظفر مہدی نے 2-4 کیے, اس کے بعد کسی اور نے کیے, کسی اور نے کیے. بس اس کی طرف بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو ڈرامہ, ترجمہ, کمپیریٹو اسٹڈی, لائبریریز کو آنا, مترجمین کی ہمت افزائی, یہ گڈ آنریریم ٹو ٹرانسلیٹرس آلسو, اور ہر سٹیج پر بھی باقاعدہ کمپیٹنٹ اتھارٹی سے ترجمہ کرنے والے ہماری ریاست میں انگلیوں پر بھی نہیں گنے جا سکتے. یہ میرا تجربہ ہے. یہ سب جو ہے کہاں سے شروعات ہونا چاہیے؟ اکیڈمی والے انکریج کریں, اور ہر ضلع میں جو چھوٹی موٹی اردو انجمنیں ہیں ان لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے. صرف مشاعرے کے حد تک کچھ نہیں ہوگا, مشاعرے سے واہ واہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ اردو کے فروغ کے لیے بیسیکلی گراس روٹ لیول سے اٹھنا چاہیے اوپر. اور اڈلٹ ایجوکیشن بھی بہت امپارٹنٹ ہے. چند ہی لوگ آئیں یہ اور بات ہے, مگر لوگ آئیں, اردو پڑھیں, اردو کو سکھایا جائے, تلفظ کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اڈلٹ ایجوکیشن از آلسو ویری امپارٹنٹ ان دی پریزنٹ سرکمسٹانسز. ڈرامے کی شروعات جو ہے اسکولوں سے ہونا چاہیے, طلبا ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پہ جو ہے اسکولوں میں جو ہے یہ سب ایکٹیویٹیز نہیں ہے فی الوقت. دیکھیے کم سے کم اس کی بنیادی اس کے کیا ضروریات تھی اسے بتا دیا جائے. ڈرامہ کیا ہے, ڈرامہ میں کردار کیا ہوتا ہے, مکالمہ کیا ہوتا ہے, ڈیلیوری آف ڈائلاگس کیا طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ بنیادی باتیں تو بتا سکتا ہے استاد. استاد کو خود ٹریننگ ہونی چاہیے, پہلے لیکچررز کو ٹریننگ دینی چاہیے, اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو جا کر سمجھائے. ڈرامہ اسے کہتے ہیں, ناول اسے کہتے ہیں, نظم اسے کہتے ہیں, مرثیہ اسے کہتے ہیں, قصیدہ اسے کہتے ہیں. یہ باتیں جانتے ہی نہیں ہے. اکثر اساتذہ کو میں نے دیکھا ہے کہ جانتے ہی نہیں. اساتذہ کے بچے خود جو ہے اردو چھوڑ کر انگلش اسکولوں میں, بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی اگر وہ پڑھنا چاہیں, اگر کالج میں, اسکول میں انگریزی دوسری زبان میں تو پڑھیں, مگر اپنے گھر پر بھی اردو پڑھائی جا سکتی ہے. گھر پہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے, گھر پر اس کا اہتمام کریں. ورنہ گھر سے چراغ جو ہے گھر سے جلتا ہے پہلے. گھر پر بھی اسے پڑھایا جا سکتا ہے, ٹیوشن کا انتظام کیا جا سکتا ہے, یا خود پڑھا سکتے ہیں. اردو اخبار منگانا چاہیے, اردو کے میگزین گھر پر منگوانی چاہیے. اس طریقے سے اردو کا فروغ بھی ہو جائے گا. گھر میں وہ ماحول ہوگا. اشعار بولنا چاہیے, اردو میں اچھی بات صحیح تلفظ کے ساتھ بولنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے دے ول گو اے لانگ وے ان ایجوکیٹنگ دی پیپل ان اردو. شکریہ.